आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहर बुखारी। आज पूरा दिन मुल्क की तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स बंद रहीं। ताजिर दो स्कीम, बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस और दीगर टैक्सेस के खिलाफ ताजिरों ने शट डाउन हड़ताल की, जिसके नतीजे में मुल्क भर में मुआशी सरगर्मी स्टैंड स्टिल पर आ गई। किसी भी वर्किंग डे पर की जाने वाली ये हड़ताल हर हवाले से कामयाब रही। सवाए लाहौर में ताजिरों के एक धड़े की मुखालिफत के अलावा मुल्क भर में मार्केट्स बंद रहीं। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों JUIFA, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी, तहरीक इंसाफ और ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के अलावा इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी ताजिरों की हमायत का ऐलान करते हुए कामयाब हड़ताल पर ताजिरों को मुबारकबाद दी। 2 दिन की हड़ताल का आज पहला दिन था, जिसमें इस्लामाबाद में आप-पारा, G9, कराची कंपनी समेत मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद रहीं। कराची, हैदराबाद समेत पूरा सिंध बंद रहा। रावलपिंडी में वाक़े सबसे बड़ी मार्केट राजा बाजार और मरी रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद रहे। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत दीगर तमाम बड़े शहरों में भी कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। क्वेटा समेत पूरे बलूचिस्तान के अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर की मसरूफ मार्केट्स, खैबर और सदर बाजार में भी कारोबारी मराकज़ बंद रहे। छोटे शहरों समेत साबका फाटा में भी छोटे दुकानदारों के अलावा बड़े ताजिरों ने भी ताजिर तंजीमों की कॉल पर लब्बैक कहा। अगर एक दिन में होने वाले नुकसान को देख लिया जाए तो सिर्फ कराची शहर में एक रोज की हड़ताल के नतीजे में 10 से 15 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल पर ताजिर यूनियंस का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। ताजिर यूनियंस की तरफ से 60,000 रुपए माहाना टैक्स को जालिमाना करार देते हुए यह कहा जा रहा है कि ताजिर दो स्कीम के नाम पर आए टैक्सेस में कमी और बिजली की कीमतों में इजाफे की वापसी तक कॉल वापस नहीं ली जाएगी। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान का यह कहना है कि हुकूमत ताजिरों के दबाव में नहीं आएगी। राना एहसान के बयान के बाद अब यह खबर सामने आ रही है कि FBR, जो गुज़िश्ता रोज तक इस बात पर डटा हुआ था कि किसी सूरत ताजिर दो स्कीम और टैक्सेस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, अब दूसरी एक्सट्रीम पर जाते हुए टैक्स स्कीम में ताजिरों की मर्जी की तब्दीलियां करने के लिए तैयार हो गया है। FBR ज़राए के मुताबिक एक सीनियर ओहदेदार ने ना बताने की शर्त पे हमें यह बताया कि अगर ताजिर तैयार हों तो तरमीमी नोट फौरी जारी किया जा सकता है और इस तरमीमी मुसवदे में छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देना भी शामिल होगा। ज़राए का यह दावा है कि इनकम टैक्स कमिश्नर तक रसाई देने, इनकम टैक्स गोशवारे का फॉर्म सादा और आसान उर्दू ज़बान में जारी करने, 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पे सेल्स टैक्स का इतलाक ना करने की भी तजावीज़ सामने हैं। इसके अलावा ताजिरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में भी तरमीम का इम्कान है। अभी शटडाउन हड़ताल के खात्मे को 24 घंटे मजीद बाकी हैं, मगर पाकिस्तान में एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है कि जिसके मुख्तलिफ एपिसोड्स हम गुज़िश्ता कई सालों में मुतअद्दिद बार देख चुके हैं। पहले हुकूमत एक फैसला करती है, इसके जवाब में शटडाउन और एहतजाज की धमकी दे दी जाती है। धमकी के जवाब में हुकूमत डट जाने का इंप्रेशन देती है और फिर एहतजाज पर अमल होता है और हुकूमत उसी पुरानी तनख्वाह पर घुटने टेकते हुए अपना फैसला वापस ले लेती है। इस बार ताजिरों की शटडाउन कहानी का प्लॉट 12 जून को उस वक्त रखा जाता है जब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट तकरीर में रिटेलर्स पर मुख्तलिफ टैक्सेस आयद करने का ऐलान करते हैं। इस फैसले पर ताजिर तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात और एप्रीहेंशन सामने आते हैं और फिर 16 अगस्त 2024 को ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान और तंजीम ताजिरान पाकिस्तान हुकूमती टैक्स स्कीम को सरहन मुस्तरद करते हुए 28 अगस्त यानी कि आज के दिन के लिए मुश्तरका हड़ताल का ऐलान कर देते हैं। ताजिर तंजीमें FBR की जानिब से जारी SRO G236 और SRO G236H फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हुए हुकूमत को स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात करने की दावत देते हैं। इस ऐलान के बाद अगले 16 दिन तक कहानी में इंटरमिशन, पॉज, वक्फा रहता है। हुकूमत ताजिरों को एतमाद में लेने और मुशावरती अमल शुरू करने की बजाय खामोशी इख्तियार कर लेती है और यहाँ से ताजिरों का पारा हाई होता चला जाता है, जिसके नतीजे में आज की कामयाब हड़ताल आपके सामने है। अब यहाँ 2 चीज़ें अहम हैं, ना हुकूमत दूध की धुली है ना ही ताजिर। हुकूमत इस किस्म के फैसले लेने से कबल स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लेती कि जो ताजिर टैक्सेस में अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। हम आपके सामने माजी के कुछ हवाले रखते हैं कि जब हुकूमत ने टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश की मगर फिर बेबस होकर ताजिरों के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गई। मुस्लिम लीग नवाज की 16 माह की हुकूमत के पहले वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने जब रिटेलर्स या छोटे ताजिरों को फिक्स टैक्स आयद किया और इस इकदाम के खिलाफ ताजिरों ने ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को शिकायत लगा दी। मरियम नवाज ने ट्वीट करके मिफ्ता भाई को हल निकालने का कह दिया। मिफ्ता भाई ने हल निकालने की यकीन दहानी कराते हुए ये जरूर कहा कि दुकानदार अगर सालाना 12 लाख रुपए कमा रहा है तो सिर्फ
36,000 रुपए का टैक्स ही तो मांग रहा हूं, मगर वो फैसला भी वापस लेना पड़ गया। ऐसे गुज़िश्ता 10 सालों में की जाने वाली ये तीसरी कोशिश भी नाकाम हुई कि जब ताजरों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश की गई और वो सिरे से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। 2022 से कबल 2015 में मुस्लिम लीग नवाज के इकोनॉमिक विजिट के नाम से मशहूर इसाक डार ने ताजरों की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर फकत 0.6% विदहोल्डिंग टैक्स आयद किया, मगर उस वक्त इसाक डार की मरियम नवाज शहबाज शरीफ साबित हुए और वो फैसला भी वापस लेना पड़ गया। सादा अल्फाज में कहानी हमेशा स्क्रिप्ट के मुताबिक ही चलती है, सिर्फ मरियम नवाज या शहबाज शरीफ ही तब्दील होते हैं। इंटरवेंशन ज़रूर होती है और इस बार भी यही इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि इंटरवेंशन होने जा रही है। टैक्स लेने के फैसले को रिवर्स करना एक रवायत रही है और यही अब भी होने के इम्कानात हैं, क्योंकि माजी में भी यही होता आ रहा है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तनख्वाहदार तबका अपनी मर्जी के बगैर टैक्स दे सकता है तो फिर दूसरे शोबे क्यों नहीं दे सकते। माली साल 2024 में तनख्वाहदार तबके ने टेक्सटाइल सेक्टर से भी ज्यादा टैक्स दिया। टेक्सटाइल सेक्टर के 111 अरब रुपए के मुकाबले में तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब रुपए टैक्स दिया, कि जो 2022 के मुकाबले में तकरीबन 40% ज्यादा है। बैंकिंग शोबे ने 946 अरब, पेट्रोलियम सेक्टर 413 अरब, तनख्वाहदार तबके ने 368 अरब, पावर सेक्टर 219 अरब, टेलीकॉम सेक्टर ने 126 अरब रुपए इनकम टैक्स अदा किया, टेक्सटाइल सेक्टर ने 112 अरब रुपए टैक्स दिया। सियासी अशाफिया के कार्टेल सेक्टर यानी कि शुगर सेक्टर ने सिर्फ 15.5 अरब रुपए का इनकम टैक्स दिया। अब ताजिर जो ये दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, उनके बारे में FBR ने कॉमर्स स्टैंडिंग कमेटी को एक मौके पर ये आगाह किया इस हवाले से कि मुल्क में 35 लाख से जायद ट्रेडर्स हैं, मगर फकत 4 लाख रजिस्टर्ड हैं और इन 4 लाख में से भी 1.5 लाख अपने गोशवारे जमा करवाते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजिरों ने कुल 12.6 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया। मतलब ताजिर हजरात जिनका पहले ही कुल टैक्स महसूलात में हिस्सा बहुत ही कम है, अब वो ना रजिस्टर होने के मूड में है और अगर टैक्स देना चाहते हैं तो वो भी अपनी मर्जी का। एक जानिब हुकूमत को मुल्क में टैक्स आमदन बढ़ाने और फैसलों पर अमल दरामद में मुश्किल पेश आ रही है, तो दूसरी जानिब तमाम कोशिशों और IMF की तमाम पेशगी शराइत को वफाकी बजट के जरिए पास करवाने के बावजूद मुआशी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। अभी तक IMF ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान को शामिल नहीं किया, कि जिसके बाद पाकिस्तान ने बैरूनी फंडिंग के फाइनेंसिंग गैप को कम करने के लिए CPEC कर्जों की रीप्रोफाइलिंग करने का असूली फैसला करते हुए टास्क फोर्स तश्कील दे दी है। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक चीन और पाकिस्तानी हुक्काम पर मुश्तमिल ये टास्क फोर्स $8 अरब के CPEC तवानाई मंसूबों के कर्जों की रीप्रोफाइलिंग का मंसूबा तैयार करेगी। ज़राए के मुताबिक ये टास्क फोर्स मौजूदा कर्जों की रीप्रोफाइलिंग से जुड़े तमाम मामलात को देखेगी और पावर डिवीजन को पाबंद किया गया है कि टास्क फोर्स को दरकार तमाम मालूमात मुहैया की जाए इसकी तमाम तर जिम्मेदारी कबूल की जाए। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब वजीर तवानाई अवैस लगारी पहले ही ये कह चुके हैं कि IPPs मुआहिदे पाकिस्तान को आलमी कवानीन का पाबंद करते हैं और हमारे IPPs के मसाइल बारहा कुछ और हैं। जबकि हमारे ही प्रोग्राम में साबिक वजीर खजाना इसाक डार और मौजूदा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कर्जों की रीप्रोफाइलिंग को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान में CPEC के ऑपरेशनल पावर प्रोजेक्ट्स के कर्जों का हुजम $7 अरब के करीब है और अगर ज़ेर तामीर मंसूबों को देखा जाए तो ये कर्ज $10 अरब से तजावुज़ कर जाते हैं। ताजिरों की हड़ताल हो या फिर IPPs मुआहिदे, दोनों मामलात पर खुल के सियासत हो रही है और अगर रियासत का काम टैक्सेस वसूल करके सहूलियात फराहम करना है तो टैक्सेस अदा करना ताजिरों और दीगर तबकात की जिम्मेदारी है, मगर सियासी जमातों ने एहतजाज को हुकूमत पर दबाव डालने का टूल बना लिया है। मुल्क की मईशत एक विशेष साइकिल में फंस चुकी है कि जिसे बज़ाहिर निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। इसमें बैठे बड़े बड़े मगरमच्छ मुल्की मुफादात से ज़्यादा अपने मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमत वक्त के तर्जुमान अता तारड़ साहब। अता तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। ऑलवेज़ अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड। सर, फरमाए दीजिएगा कि अगर लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान ने 10 सालों में ताजरों को टैक्स नेट में लाने का चौथा मौका भी शायद हम गंवाने जा रहे हैं, अब ये आपका अहम इक्तिसादी फैसलों में कमज़ोर होते सियासी अज़म को नुमाया करेगा अगर ऐसा ही हुआ कि जो खबरें मौसूल हो रही हैं ताजिर $100 से 60,000 रुपए माहाना मुकर्रर इनकम टैक्स खत्म करने की डिमांड कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेहर साहिबा, मैं बड़ा मशकूर हूँ और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू शो जी। आप एक वॉइस ऑफ सैनिटी हैं तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, जहाँ तक ये ताजिरों की बात है
ہم نے جن حالات میں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ میں، تب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ جو ہے وہ بالکل ایمیننٹ ہے، ڈیفالٹ سے نہیں ٹل سکیں گے، پاکستان میں ایئر لائنز آنا بند ہو جائیں گی، بینکوں کے باہر پیسے وڈرا کرنے والوں کی لائنیں ہوں گی، اور ایل سیاں نہیں کھلیں گی، ایکسپورٹ بند ہو جائے گی. اور بڑا کلوز کال تھی. ایک ٹائم آیا کہ ایل سیز نہیں کھلتی تھیں اور جو ایکسپورٹرز تھے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس ریٹ پہ ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے. روپیہ ایک دن گر رہا ہے، ایک دن اس سے بھی زیادہ گر رہا ہے، ڈالر جو ہے وہ 320 330 تک پہنچا ہوا ہے. تو جو ڈیفالٹ کو اوائڈ کیا اللہ کے فضل سے، اور آج دیکھیں دو اچھی خبریں ہیں جو پازیٹیو سینٹیمنٹس پہ بات کرنی چاہیے. ابھی پچھلے ماہ فچ ریٹنگز نے ہمیں CCC+ دیا، آج موڈیز نے CAA2 کر دیا، آپ کو ایک گریڈ بہتر کر دیا. تو جب یہ موڈیز کہہ رہا ہے، فچ کہہ رہا ہے، بلومبرگ کہہ رہا ہے اور UNDP اس پہ بات کر رہا ہے کہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کر رہے ہیں، آپ آن دا پاتھ ٹو اکنامک ریوائول ہیں، پالیسیز ٹھیک ہیں، اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو اس کے لیے جو فیصلے کیے جاتے ہیں، اسپیشلی ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کے لیے، ٹیکس کلیکشن کو بڑھانے کے لیے، المیہ یہ ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے مجھے نہ ٹیکس کرو، یہ میرے ساتھ والے کو کر دو. تو یہ ٹیکس کا جو ایک نظام ہے وہ بڑا مؤثر بنانا پڑے گا، جو کہ بن رہا ہے. پہلی بار FBR کی ڈیجیٹلائزیشن ہو رہی ہے جس پہ حکومت وقت کا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا. ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اس کو فنڈ کر رہا ہے. مکینزی کارپوریشن جو ٹاپ کی ایک کنسلٹنسی فرم ہے وہ اس میں کنسلٹنٹ ہے، لوپ ہولز کو پلگ کیا جا رہا ہے. میں بطور MNA پرسوں میرے پاس، میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں، میرے پاس ایک بندہ کسی FBR کے افسر کی سفارش لے کر آیا. بطور MNA میں نے لیٹر نکالا، میں نے کہا کہ یہ چیئرمین FBR کا لیٹر ہے، اس میں لکھا ہے سفارش کرنے والے کو معطل کیا جائے گا، بیکاز FBR کے اندر انتہائی کرپٹ بیوروکریسی ہے اور وہ ہمیشہ سے رہی ہے، ان کا راج ہے وہاں پہ، 30-35 سال سے ایک سسٹم چل رہا ہے وہاں پہ. اب دیکھیے 22 سکیل سے لے کے 17 سکیل کے آفسرز کو جب OSD کیا گیا ہے، گھر بھیجا گیا ہے اور فریش آفسرز کو لایا گیا، وہ ایک رپورٹ کی بیس پہ نہیں، ان کی 4 رپورٹس طلب کی گئی تھی ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے، ڈفرنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز سے اور فرام ود ان دا ڈپارٹمنٹ. تو دیکھیے یہ پاتھ ٹو ریوائول ہے. اب اس میں جب اکنامک گروتھ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو میری التجا یہ ہوگی کہ یہ ہڑتالوں سے کام نہیں بنے گا، ٹیکس دینا ہوگا اس ملک کے اندر. ہمیں ٹیکس کلچر کو پروموٹ بھی کرنا ہے، انکریج بھی کرنا ہے. اور مہر صاحبہ ایک بہت بڑی ہارش ریالٹی از دا بلیک اکانومی. اللہ معاف کرے، جو ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، کچی رسیدوں کا کلچر ہے، جو لوگ بلیو ہی نہیں کرتے ٹیکس دیں. جی انڈر انوائسنگ ہے، بلیک اکانومی ہے، ساری ٹریڈ آپ کی جو ہے وہ کچی رسیدوں پہ ہوتی ہے. پنجاب میں ہم نے ایک اسکیم نکالی تھی، سارے ریسٹورنٹس اب اس پہ آ گئے ہیں ڈیجیٹل انوائسنگ کے اوپر. تو دیکھیے یہ کچی رسیدوں والا زمانہ چلا گیا ہے، انڈر انوائسنگ کا زمانہ چلا گیا ہے. جتنا کمائیں گے اتنا ٹیکس اسٹیٹ کا حق ہے وہ دینا ہوگا. اور آگے ہماری گارنٹی ہے کہ آگے بزنس فرینڈلی پالیسیز لانا، ایز آف بزنس کو پروموٹ کرنا، ریٹیلرز کو، ہول سیلرز کو، ٹریڈرز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. مگر اس رف پیچ سے نکل کے وہ وقت آئے گا کہ جب یہ تمام فیسیلیٹیز ان کو دی جائیں گی. ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں مگر ابھی سر مجھے اگر آپ ٹیکس کلیکشن کا، اور ٹیکس تو ہر حال میں دیں. مجھے اگر آپ اجازت دیں تتار صاحب، یہ آپ کی باتیں سن کے تو سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اس دفعہ کمر کس لی گئی ہے، جس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں سر. کیونکہ 2 سال قبل شہباز شریف صاحب کی حکومت نے مفتاح اسماعیل کو بھی تاجروں پر مقررہ ٹیکس واپس لینے کا کہہ دیا تھا اور بجٹ کو 42 ارب روپے کا جھٹکا لگ گیا تھا. اسی طرح آپ کے اورنگزیب صاحب بھی چوتھے وزیر خزانہ ثابت ہوں گے جنہوں نے 2015 سے تاجروں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا. اگر ایسا ہو گیا، مفتاح سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر خزانہ 2015 میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی تاجروں کو ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ بڑا ایک معمولی سا 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا تھا. اور اس وقت بھی شہباز شریف صاحب تب کے وزیر اعلیٰ، آج کے موجودہ وزیر اعظم کے کہنے پہ اس کو واپس وڈرا کرنا پڑ گیا تھا. آج یہ اخذ کر لیا جائے کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. دیکھیے بالکل کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ہم نے جو ٹیکسز لگائے ہیں وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے لگائے ہیں کہ ہمارا جو اگلے 2 سال کا پلان ہے کہ ہم نے IMF کو خیر بات کہنا ہے اور انڈیپینڈنٹلی اپنی اکانومی کو کھڑا کرنا ہے. تو یہ تبھی ممکن ہوگا جب ٹیکس دینے کا کلچر اس ملک میں پروان چڑھے گا
اور لوگ دوسروں کو بھی انکریج کریں گے اور خود بھی ٹیکس دیں گے. باقی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اسٹیٹ اپنی ذمہ داری نبھائے گی. بے شک سر, کیونکہ حکومت بھی پچھلی حکومتوں کی طرح سیاسی مجبوریوں یا ریاستی معاملات پر جو تگڑے انفلوئنشل اثر انداز ہونے کے لیے مختلف مفاد پرست گروہ ہوتے ہیں, ان کے اختیارات اور پاور کے سامنے اگر گھٹنے ٹیک دے گی ایک بار پھر, تو یہ تمام تر سلسلہ سر آؤٹ آف کنٹرول ہوگا. بالواسطہ ٹیکس لگانا بڑا آسان ہے, واحد توجہ کا مرکز ہے انفارچونیٹلی ایوری گورنمنٹ دیٹ کمز ہیئر. اسی طرح کم آمدنی والے گروپس اور تنخواہ دار طبقے جو ہیں وہ بار بار بوجھ تلے دب جاتے ہیں. آئی ایم ایف کا نیا پروگرام بھی تاجروں, زمینداروں اور برآمد کنندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کر رہا ہے. اب آپ لوگوں کی یہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اب یہ ہڑتال مزید جاری رکھیں یا اسلام آباد تک مارچ کریں, دھرنا دیں, کوئی لچک نہیں دکھائی دے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس پہ لچک دکھائی جائے گی یا دکھائی جانی چاہیے, اور اس حوالے سے بڑا فرم سٹانس ہے حکومت کا. اور ہم ریاست دیکھیں, ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, ریاست سہولیات بھی دیتی ہے, مگر یہ ریاست کو اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جائے ٹیکس کلیکشن کے, تو یہ زیادتی ہے. اس میں کوئی وزن نہیں ہے اس آرگیومنٹ کے اندر. اور دیکھیے, یہ ٹیکس دیں گے تو تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کی کمی ہوگی, اور یہ کمٹمنٹ ہے, میں آپ کے شو پہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی فسکل سپیس پیدا ہوگی, ہمارا ارادہ ہے کہ ہم نے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سر, مولانا صاحب کو آصف علی زرداری صاحب نے انگیج کیا ہوا ہے. فرمائی دیجیے گا کہ نواز شریف صاحب سے بھی بڑے مایوس ہیں, جمہوری اصولوں کو نقصان پہنچانے کا گلہ کرتے ہیں, انٹرویوز میں بڑا برملا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ پیٹھ میں چھرا گھونپا گیا. تو کیا ہی بہتر تھا کہ میاں صاحب لنڈن جانے سے پہلے مولانا صاحب کو مل کے جاتے؟ ایک تو دیکھیے, آپ بہت ایک دانش مند اور بڑی تجربہ کار صحافی ہیں. لندن جانے کی ابھی خبروں کی تصدیق نہیں ہوئی, وہ تصدیق ہوگی تو آپ کو بتا دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا دیکھیے, مولانا صاحب کے گھر میاں صاحب جا رہے ہیں علاج کے لیے. میں تصدیق میرے تک جب خبر آئے گی میں ضرور آپ کو دے دوں گا. میرے تک ابھی ایسی خبر نہیں ہے. چلیں, آپ تردید بھی تو نہیں کر رہے. مگر مولانا صاحب کا دیکھیے, مولانا صاحب مجھے کوئی کانفرمیشن آئے گی میں ضرور جو ہے اس کا اظہار کر دوں گا. مولانا صاحب کا دیکھیے, ہمارا ان کے ساتھ بڑا عزت احترام کا رشتہ ہے, ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میاں نواز شریف صاحب ان کے گھر بھی آپ کو یاد ہے گئے تھے آج سے چند ماہ پہلے. میاں شہباز شریف صاحب کا بھی ان سے فون پہ رابطہ رہتا ہے, اور ہر اہم موقع پہ پرائم منسٹر صاحب ان سے فون پہ ان کی حال بھی پتہ کرتے ہیں, طبیعت بھی پتہ کرتے ہیں, ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں. عید کے موقع پہ, رمضان کے دوران ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب کا ان سے فعال رابطہ ہے, وہ رابطہ کبھی منقطع نہیں ہوا. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمارے ایک فطری اتحادی ہیں, اور ان کو اس اتحاد میں واپس آنا چاہیے. اور ان کے جو بھی گلے شکوے ہیں ان پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, ان کے گلے شکووں کو دور کیا جا سکتا ہے. مگر مجھے ابھی بھی ہوپ نظر آتی ہے, اور مجھے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ مولانا جو ہیں وہ واپس ہمارے رینکس میں آئیں گے اور ہماری صفوں میں آ کے بیٹھیں گے. گنجائش نکل سکتی ہے کچھ وزارتوں کی, گورنرشپ کی اور کچھ ایسے سلسلے کی؟ دیکھیے, جب بات چیت ہوتی ہے نا تو سیاست میں اٹس دا آرٹ آف پاسبلٹیز, تو یہ ممکنات کا کھیل ہے. تو جب بات چیت ہوگی, ابھی تو ہم رابطے میں ہیں, مگر جب بات چیت ہوگی تو کسی بھی بات کو میں خارج از امکان نہیں کہوں گا, کسی بھی بات کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ہو نہیں سکتا. جب بات چیت ہوتی ہے تو مسائل کا حل بھی نکل آتا ہے, اور جب بات چیت ہوتی ہے تو کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا بھی جا سکتا ہے. تو ابھی جب بات چیت ہوگی تو مزید اس کو دیکھیں گے, مگر ابھی فی الحال ایسی کوئی بات نہیں ہے. Allow me, عطا طاہر صاحب, آپ نے وجہ فرمایا پالیٹکس از ان فیکٹ دا آرٹ آف پاسبلٹیز. خرم دستگیر صاحب نے 41 اراکین جن کی درجہ بندی ابھی بھی آزاد حیثیت میں ہو رہی ہے, اس حوالے سے کہا کہ ان کو انگیج کرنا یہ رائٹ ہے گورنمنٹ کا, اینڈ دیٹ از ویری مچ اے پاسبلٹی. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جی, یہ بالکل یہ گورنمنٹ کا رائٹ ہے, بالکل ہم رابطہ کر سکتے ہیں. اور میں اس کو بھی خارج از امکان اس لیے نہیں کہتا کیونکہ دیکھیے, جو آزاد امیدوار ہے وہ جس بھی بینچ پہ بیٹھا ہو اور اس نے پارٹی افیلیشن ڈکلیئر نہ کی ہو, اور اس پہ 63A نہ لگتا ہو, اس پہ فلور کراسنگ کی پینلٹی نہ امپوز ہوتی ہو, تو پھر اس سے کوئی بھی رابطہ کر سکتا ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت ہاؤس کے اندر رابطہ کر سکتی ہے, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. طریقہ عدم اعتماد کے دوران بھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم نے کافی لوگوں کے ساتھ بات چیت کی, تو یہ بالکل ایک ممکنات میں سے ایک اس کا بھی امکان موجود ہے اپنی جگہ پہ. اور یہ ان رابطوں کا آغاز کر دیا گیا ہے؟ ابھی فی الحال تو میری نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر میں جس طرح میں نے کہا
کہ اس کا امکان موجود ہے۔ عطا صاحب، عمران خان بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آپ لوگ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دینے کے موڈ میں ہیں یا پھر سینیورٹی کو متاثر کر کے اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانا چاہتے ہیں۔ جسٹس بندیال کی ریٹائرمنٹ کو 3 ماہ باقی تھے اور آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نوٹیفائی کر دیا، جسچر آف گڈ ول، مگر اب ان کے 1 ماہ 24 دن بلکہ ریٹائرمنٹ کو رہ چکے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ کو نوٹیفائی نہیں آپ لوگ کر رہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، لا منسٹری جب بہتر سمجھے گی اور ان کی دانست میں نوٹیفیکیشن کرنا ضروری ہوگا وہ کر دیں گے اور وہ فائل موو کر دیں گے۔ مگر دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو نہ تو سیاست کی نظر کرنا چاہیے، کیونکہ جو بات شروع ہوئی تھی وہ میں نے اور لا منسٹر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی سول سرونٹس کے حوالے سے کہ پینشن کا بہت زیادہ ہے، لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے، دنیا میں بھی کارپوریٹ سیکٹر میں بھی 60+ لوگ جو ہیں وہ اداروں میں کام کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ سول سرونٹس کو 62 کی ایج تک ایک ایکسٹینشن دے دی جائے، اس حد تک بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد نہ یہ معاملہ سامنے آیا، نہ اس پہ بات چیت ہوئی۔ پتہ نہیں جیل میں رہ کے شاید وہ باخبر اپنے آپ کو زیادہ سمجھتے ہوں گے، مگر جب ایسی کوئی بات ہوگی تو بالکل منظر عام پہ بھی آئے گی، اس پر بات چیت بھی کریں گے، اس پہ اپنا اوپینین بھی دیں گے، اس کو ایک پالیسی بھی ڈکلیئر کریں گے۔ اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہیں؟ جی، بظاہر ابھی اس وقت جو قانون ملک میں رائج ہے اس کے مطابق تو وہی ہوں گے۔ اوکے، اور عطا صاحب آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ لوگوں نے رابطہ کیا تھا تحریک انصاف سے، حکومت کی طرف سے رابطہ ہوا تھا کہ منسوخ کر دیا جائے 22 اگست کا جلسہ تحریک انصاف کی جانب سے، جبکہ اس کی کھلی تردید وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ہمیں انٹرویو دیتے ہوئے کی۔ انہوں نے کہا کہ رابطہ ان سے مقتدر حلقوں نے کیا تھا اور وہ بھی ہائر اپس نے۔ آپ کیوں کور کر رہے تھے اور کیوں اس کا کریڈٹ لے رہے تھے؟ دیکھیے، میرے بھائی علی امین گنڈا پور صاحب کی چند مجبوریاں ہوتی ہیں، میٹنگ میں وہ اور ہوتے ہیں، کیمرے پہ وہ اور ہوتے ہیں، اور میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، اور میں نے بڑا مشکل ٹائم اپنی پارٹی کا گزارا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان مجبوریوں کو سمجھتا ہوں، کیونکہ جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں یا کسی اجلاس میں بطور سی ایم کے پی کے بیٹھتے ہیں، ان کا رویہ اور ہوتا ہے، ان کا موقف اور ہوتا ہے جو قابل تحسین ہے، مگر جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ بالکل اپوزٹ بات کرتے ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی نے رابطہ کیا تھا؟ ان کی بات، جی ہم ہی نے رابطہ کیا تھا، اور ہمارے ہی تھرو رابطہ انہوں نے پھر آگے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے کیا۔ تو ایک سیکنڈ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہاں ایک سیکنڈ عطا طاہر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ ان سے اسٹیبلشمنٹ کے ہائر اپس نے رابطہ کیا، اور یہ پھر کیوں غلط بیانی کر رہے ہوں گے وہ؟ اس کی وجہ ہے دیکھیے، وہ جب جیل میں جاتے ہیں ان کی باز پرس ہوتی ہے، ان کی طلبی ہوتی ہے باقاعدہ، تو وہ ہر جیل کے وزٹ کے بعد ان کے رویے میں زیادہ سختی آتی ہے، اور جو لائن ان کو وہاں سے کہا جاتا ہے لینے کو اور جو تاثر قائم کرنے کو کہا جاتا ہے وہ تاثر قائم کرتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ میٹنگز میں وہ بڑے اچھے آدمی ہوتے ہیں، بیٹھے ہوں گے آپ کے ساتھ گپ لگا رہے ہوں گے، اور ہی میک سینس جب وہ پالیسیز کی بات کرتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنا تحریک انصاف سے نکل کے پریس یا وزیر اعلیٰ اپنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ان سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا، بھاؤ بڑھا رہے ہیں اپنا؟ وہ اکثر دیکھیں نا، اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے سے بات کریں، ہماری اب یہ شرط ہے، فلاں شرط ہے، تو میرا خیال ہے شاید یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو تحریک انصاف کی طرف سے۔ جو علی امین گنڈا پور کو جتنا میں جانتا ہوں، وہ میٹنگ میں بہت اچھا آدمی ہے، بٹ مائک کے سامنے وہ اکثر ایسی بات کر دیتا ہے جو کہ شاید ہوئی نہیں ہوتی۔ سو آپ نفی کر رہے ہیں اس بیان کی، رابطہ حکومت کی طرف سے ہی ہوا تھا نہ کہ اسٹیبلشمنٹ؟ اور عطا طاہر صاحب، یہ رابطہ حکومت کی طرف سے اور سر مقتدر حلقے حزب ضرورت اگر یہ کرتے ہیں، اگر وہ اپنے تئیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان سے رابطہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کیا، اگر ایسا ہی ہو کیا آپ انکاری ہیں؟ آپ کی طرف سے محسن نقوی اگر سامنے آئے تھے، انہوں نے کال کی تھی تو یہ بھی بتا دیجیے گا، لیکن اگر ایسا ہے جیسا وہ کہہ رہے ہوں، سائملٹینیسلی ہائر اپ سے ان کی بات ادھر بھی ہوئی ہو، تو پی ٹی آئی یعنی کہ رابطوں میں تو ہے، پی ٹی آئی لچک بھی دکھا رہی ہے، یعنی کہ 22 اگست کا جلسہ منسوخ بھی کر دیا ان کے کہنے پہ، تو یہ پورا سلسلہ تو تعلقات میں مثبت پیش رفت کا پتہ دے رہا ہے، which automatically equates to not a very good situation for your government, sir. دیکھیے رابطہ سیاسی قوتوں کا ہوتا ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر آفیشلی ایک نہیں کئی پریس کانفرنس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ نہ رابطہ ہے، نہ رابطہ تھا، نہ رابطہ ہوگا۔ اب ایک ان کی آفیشیل سٹیٹڈ پوزیشن ہے، اور ایک بطور گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ
کہ یہ جلسے والا رابطہ بھی حکومت کا ہوا تھا اور حکومت کے تھرو ہی جو ہے وہ آگے علی امین گنڈا پور صاحب نے بات کی. جو وہ کلیم کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, میرے نزدیک وہ من گھڑت ہے اور بے بنیاد ہے. بہت بہت شکریہ. حکومت کے ترجمان عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. ہے ویری شارٹ بریک, وی گونا بی رائٹ بیک. سابق وزیر اعظم عمران خان پر اڈیالہ جیل میں سختیاں مزید بڑھانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں. جیل عملے کو عمران خان سے بات کرنے اور سیل کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا ہے. تحریک انصاف کے ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں تبادلوں اور حکام کی گرفتاریوں کے بعد عمران خان پر پابندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں کہ جس کے بعد عمران خان اب مکمل طور پر قید تنہائی میں ہیں. ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آواز لگا کر منگوا لیتے ہیں, لیکن عملے کو عمران خان کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا ہے. ملاقات سے روکے جانے پر تحریک انصاف نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی ہے. اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق 6 وکلا اور 6 سیاسی رہنما ہفتے میں 2 دن عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں, مگر جیل حکام اس فیصلے پر عمل نہیں کر رہے. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل کرایا جائے اور عمران خان کے بنیادی حقوق کی پامالی پر نوٹس لیا جائے. اب سے کچھ دیر پہلے نعیم حیدر پنچوتا نے پیغام یہ ایکس پر اپلوڈ کیا ہے کہ سابق MNA فہیم خان کو بھی دوران عمرہ سعودی عرب سے گرفتار کر لیا ہے. ابتداؤں کا موسم بہرہا ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا. قائد حزب اختلاف ہمارے ساتھ عمر ایوب صاحب موجود ہیں. عمر ایوب صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر فرمائی دیجیے گا, یہ جو اندر سے خبریں آ رہی ہیں آپ کی جماعت کی کہ سختیاں مزید کر دی گئی ہیں, آپ تصدیق کر رہے ہیں ان خبروں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مہر بخاری صاحبہ. ابھی میں سیدھا سرگودا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے آیا ہوں, پھر میری کل صبح حاضری ہے. کل وہ فیصلہ سنائیں گے اور یہی خبر مجھے ملی ہے اور یہیں پہ میں اس کی تصدیق کر رہا تھا اور کنفرمڈ خبر ہے. پچھلی بار تقریباً 2 ہفتے پہلے شبلی فراز صاحب, رؤوف حسن صاحب اور میں خود ہم لوگ گئے تھے اڈیالہ جیل. تو اچانک جیل عملہ وہاں پہ تذلیل کرنے کے لیے ہمیں گھنٹوں وہاں پہ گیٹ پہ کھڑا رکھتا ہے اور پھر اندر لے کے جاتے ہیں. گو کہ وہاں پہ شیڈ بھی ہے, آرام سے بٹھا سکتے ہیں, پر وہ اپنا روب دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کنٹرول میں ہیں. یہ کنٹرول ٹیکٹکس ہوتی ہیں ان کی. تو لہٰذا وہاں پہ جس وقت ہم لوگ ڈیڑی کے سامنے اس کو کہتے ہیں دروازہ ہوتا ہے, تو وہاں پہ جیل سٹاف آیا ہوا تھا, آفتاب اور مظہر, اور اتفاق سے دونوں کی بھی ٹرانسفر ہو گئی ہے. تو انہوں نے ایک جیل مینول کا پرچہ لیا ہوا تھا اور انہوں نے پڑھ کے سنایا کہ جی کنوکٹڈ کہ جو سزا یافتہ پریزنرز ہوتے ہیں, قیدی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, اور یا کرے گا تو قانون اپنا رستہ اختیار کرے گا. تو اس پہ میں نے بہت غصے کا اظہار کیا, شبلی فراز صاحب نے بھی, اور ہم نے ملنے سے انکار اس لیے کیا. ہم نے کہا ہم لوگ سیاسی ورکر ہیں اور ہمارا لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ فاؤنڈر چیئرمین ہیں. ہم لوگ یہاں پہ چھولے یا چنے بیچنے نہیں آئے ہیں. اور اس وقت بھی ان کے ساتھ جو آپ نے ابھی بات کی ہے بالکل درست ہے. لوگوں کو ان کے قریب نہیں جانے دیا جا رہا, اور اس کی میں شدید مزاحمت کرتا ہوں. اور میں یہ وارننگ دے رہا ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن کہ حکومت کو ہم لوگ نیشنل اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم لوگ ان کو پھر نہیں چلنے دیں گے. ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا تو یہی لوگ ذمہ داران ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پھر میس موومنٹ ابھی ہم لوگ پھر شروع کریں گے, پھر ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے. آپ لوگ ایک کوئلیشن, ایک متحرک تگڑی شکل اختیار نہیں کر پا رہی آپ لوگوں کی. مولانا صاحب ہاتھ صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, ہاتھ ملا بھی نہیں رہے, تعاون کا بھی کہہ رہے ہیں. زرداری صاحب سے اگلی ملاقات بھی ہے اس ہفتے. You're reading the winds. Do you think مولانا صاحب will ultimately end up with you? Because ابھی عطا تارڑ صاحب موجود تھے اور بڑے وثوق سے کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب ہمارے پاس ہی واپس آ رہے ہیں. ان کی خام خیالی ہے. 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ مارچ میں حکومت بنی تھی, اپریل مئی جون جولائی اگست 5 مہینے ہو گئے ہیں, اور حکومت کا حال دیکھ لیں. بجٹ فیل, اکانومی فیل, سب کچھ فیل. اور اس کے بعد ابھی آپ دیکھیں کہ اپوزیشن ہماری جماعتیں جو ہیں وہ اپر ہینڈ پہ ہیں. یہ تو اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں. بلوچستان کا حال دیکھیں, بلوچستان میں چیف منسٹر محصول ہو کے رہ گئے ہیں صرف اور صرف ریڈ زون میں, باہر کہیں پہ جا نہیں سکتے ہیں. سو لہٰذا جب وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں, جب وہ کہیں پہ جا نہیں سکتے ہیں, اور آپ کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ صرف بارڈرز پہ ہیں. بلوچستان آپ کا چاہے اے ایریا ہو چاہے بی ایریا ہو, وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اور وہاں پہ جو بریجز کو اڑایا گیا ہے اس کو مطلب آپ سمجھیں کہ ڈیمولیشن ایکسپرٹ نے اڑایا ہے. یہ کوئی نارمل بم بلاسٹ نہیں تھا. یہ شیپ چارجز اور پلاسٹک ایکسپلوسو اور سیمٹیکس یا C4 استعمال ہوا, اس کی شیپ سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اٹیکس ہوئے
کچوں کے ڈاکو نے کیا کیا پولیس فورس کے ساتھ، ان کو بالکل بیچاروں کو شہید کر کے، اور یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آپ کی جو پولیس فورس ہے وہ ایک انٹرینڈ انڈسپلنڈ فورس ہے. کیونکہ ان کو پولیٹیسائز کر کے رکھتی ہے. کس نے؟ محسن نقوی نے اور مریم نواز نے. تو ان حالات میں ملک کے حالات اتنے خراب ہیں، اکانومی آپ کی ختم ہو چکی ہے، مہنگائی آپ کی بڑھ رہی ہے، بجلی کے ریٹ آپ کے بڑھ رہے ہیں، سوئی گیس کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اشیاء خورد و نوش آپ کے بڑھ رہے ہیں. جو یہ ریٹنگز اوپر آئی ہیں یہ بالکل ٹیمپریری ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ نیرو اس لیے ہوا ہے کیونکہ آپ نے امپورٹ ریسٹرکشنز کی ہیں. آپ کی روپی کی ویلیو فردر ڈپریشیٹ ہوگی، ڈالر آپ کا چڑھے گا، کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا چڑھے گا، آپ کے انرجی کے بلز چڑھیں گے، جو آپ نے ابھی گیس منگانی ہے اس کی وجہ سے اور آپ ہیمریج کریں گے. اکانومی آپ کی ٹینکڈ ہے. نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ جو آئے ہوئے تھے فائنانس کمیٹی میں، جب میں نے فگرز دیکھی تو ان سے میں نے پوچھا 80% لینڈنگ نیشنل بینک نے کی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، 20% جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو کی ہے. اور جب پوچھا کہ اس 20% کا بریک اپ دے دیں، ان کے پاس نہیں تھا. تو اگلی بار ان سے ہم لوگ 20% مانگیں گے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں بڑے لوگوں کو دی ہے، آپ کو میڈیم سائز یا چھوٹے آپ کے بزنس مین کو دی ہے، تو وہ بھی چیز پتہ لگ جائے گی. اکانومی اس وقت آپ کی ڈیڈ ہے، ختم ہے. آپ کی گروتھ ریٹ جو ہے آپ کو سر ابھی ستمبر میں آپ کو آئی ایم ایف کے بورڈ کے شیڈیول پہ پاکستان آتے نہیں دیکھ رہا ونس دا رول اوورز بیکم سرٹن؟ یہاں پہ اس وقت کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنا جا رہا. آپ کا نہ چائنا کر رہا ہے، نہ سعودی عربیہ کر رہا ہے، نہ کچھ اور کوئی کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریفارمز کریں. اس گورنمنٹ میں وہ ویل ہی نہیں ہے کہ ریفارمز کریں. مہنگائی آپ کی بڑھے گی، فکٹیشس فگرز یہ فلوٹ کر رہے ہیں. یہ پیکج نہیں ملنے والا، نہیں ملنے، اس وقت نہیں آ رہا، ہمیں نظر آ رہا ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ آف فائنینس اکنامکس وہ کہتے ہیں نا رائٹنگ از آن دا وال، دیوار پہ لکھا ہوا ہے. یہ کوئی کیسا رائے نہیں ہے، یہ سامنے ہے. اگر مان لیا جائے اٹ از اے ڈسمل اسٹیٹ آف افیئرز اکنامکلی، یو اسٹل ہیو دس ونڈو کہ آپ ایک دفعہ مل کے سارے اگر ایک اتحاد کی صورت میں سڑکوں کا رخ کریں، شاید وہ ایک ہی طریقہ ہے ٹو اچیو دی ڈیمانڈز جو آپ لے ڈاؤن کر رہے ہیں، مگر وہ ہوتا نہیں دکھائی دے رہا. یہ ہوگا. ہکپس کیا ہیں سر؟ مولانا کے ساتھ ہی میں شروع کرتی ہوں، ہکپس کیا ہیں؟ ہکپس کوئی نہیں ہے. مولانا صاحب کا اپنا روٹ ہے، ہمارا اپنا روٹ ہے. ہم دونوں کے رستے کافی خلیج تھا ہمارے دونوں رستوں میں، اور اسی وجہ سے وہ خلیج فل کرنے میں ٹائم لگتا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہم لوگ اتفاق رائے کے ساتھ چلیں گے. ہمارا کامن ایجنڈا ہوگا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ایٹسیٹرا میں. اسٹریٹ موومنٹ میں وہ اپنا رستہ اختیار کریں گے. ہماری الائنس کا تحریک تحفظ آئین پاکستان جس کی سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب کریں، وہ خود کریں گے. تو ہم لوگ پیرلل میں چلیں گے. سر اگر یہ آئینی ترمیم جس کا خدشہ دامینی صادرہ، عمران خان صاحب آئے روز اسی کی بات کرتے ہیں کہ سینیورٹی میں ترمیم کر کے اس کو یقینی بنانا چاہ رہے ہیں، ایکسٹینشن دینا چاہ رہے ہیں، لاکھ جتنی بھی وضاحتیں دے دے حکومت، خان صاحب از ناٹ ولنگ ٹو بائی دیٹ. سو اگر مولانا صاحب اس آئینی ترمیم کے حوالے سے ادھر چلے جاتے ہیں، از دیٹ اے ڈیڈ اینڈ فار یو دین؟ نو، مولانا صاحب انہوں نے خود، وہ تو حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. انہوں نے تو خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو حکومت اپنا 100 بار کہتا رہے. مولانا صاحب نے اپنی پوزیشن جو ہے واضح کی ہوئی ہے، اور اگلے دنوں میں آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا انشاءاللہ. وہ آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے وہ دیں گے. وجہ نہیں ہے کہ دیں. اوکے. اور اگر دے دیں تو آپ کے لیے ڈیڈ اینڈ ہے پھر؟ نہیں، ہمارے لیے کیوں ڈیڈ اینڈ ہے؟ ہمارے لیے کبھی آپ کے اور ان کے تعاون کا ڈیڈ اینڈ ہے. وہ تو دیکھیے پالیٹکس کیا ہے، گیم آف پاسبلٹیز ہے. ٹرولی ایکچولی the fact that you're even talking to مولانا صاحب today is truly game of possibilities. آپ کے ساتھ جو ہے وہ پاسبلٹیز ہوتی ہیں سیاست میں، کوئی حریف اینڈ اسپیکنگ آف وچ عمر ایوب صاحب، انہی پاسبلٹیز کا تذکرہ کرتے ہوئے میں حکومتی ترجمان سے ابھی ہم بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو 41 ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوئے آپ کے رینک اور فائل کے اندر، وہ آزاد ہیں. وہ کہتے ہیں ہم ان سے انگیج کر سکتے ہیں اور ہم ان کو انگیج کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں. وہ نہیں انگیج کر سکتے ہیں کیونکہ ساروں نے ایفیڈیوٹس جمع کرا دی ہیں. بٹ سر وہ ای سی پی نے ابھی ایکسیپٹ نہیں کیے نا، جو مرضی ہے کر لیں. انہوں نے کر دی ہیں، ای سی پی کرے نہ کرے. ان کے اوپر سب سے بڑی جو چیز ہے وہ عمران خان کے سپاہی ہیں. وہ سب کے ساتھ، اس طرح میں بھی ہوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا سیکریٹری جنرل ہوں. جو فیصلہ آیا تھا پرویز الہی کیس کے اندر، وہ ان پہ ابھی لاگو نہیں ہوگا بیکاز دے اسٹل ہیو دس ونڈو کہ وہ کسی بھی سیاسی وابستگی کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں جو ای سی پی ایکسیپٹ کرے. وہ سنی اتحاد کونسل کے ممبر ہیں نا. ایبسولوٹلی سر. رائٹ ناؤ دے ہیو سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے کے بعد ان کے پاس اب یہ موقع ہے نا. تو وہ جائیں گے تو کہیں نہیں. وہ یو آر اسیومنگ دیٹ اگر حکومت آپ کو یاد ہے سندھ ہاؤس اس ملک میں کیسے بھرا تھا؟ مجھے یاد ہے. ان میں سے کوئی نہیں ہلے گا، یہ آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں. یقین سے کہہ سکتے ہیں. 41 کے دیکھیں ساروں نے آ کا دریا مہر بخاری صاحبہ انہوں نے کراس کر کے آئے ہیں. کہاں پہ جائیں گے؟ یہ پارٹی جو ہے یہ سابقہ پارٹی نہیں رہی. یہ خام خیالی ہے لوگوں کی. یہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں. سٹیل جو ہوتا ہے نا، ہم لوگ سٹیل، ہمارے ممبر سٹیل کے بن چکے ہیں.
کہاں پہ جائیں گے؟ انہوں نے آگ کا دریا لوہے کے دیکھا چنے ہوا ہے. as Saad Rafiq used to say. جی As خواجہ سعد رفیق used to say, لوہے کے چنے. ہم نے تو بہت زیادہ مطلب وہ دیکھا ہے, سختیاں دیکھی ہیں, لوگوں کے گھروں میں پولیس ریڈز ہوتے دیکھے. یہی پنجاب پولیس ہے, انہوں نے سمجھا. سر اب ان کے پاس آپ مولانا صاحب کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یقین ہے مولانا صاحب نہیں جائیں گے, نیچے 5 سیٹیں اوپر 8 سیٹیں وہ بھی نہیں ان کے ساتھ جائیں گے. 41 صاحب کے لوہے کے چنے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں, 2/3 اکثریت ان کے پاس ہے نہیں. سو آئینی ترمیم اور یہ بار بار ایک ہی خدشہ عمران خان کا, آپ کیوں نہیں سمجھاتے ان کو جا کے کہ سر بس کر دیں؟ نہیں, خدشہ ان کا بالکل ٹھیک ہے, پر یہ ہے کہ کیسے میں پھر کہہ رہا ہوں نا کہ حکومت کوئی اور مطلب گند نہ گھولے کہیں پہ, کوئی اور چیز نہ کرے. ان کا کوئی پتہ نہیں ہے, ان کے ساتھ ریئلائز یہ کریں ان کے ساتھ اور بھی لوگ ملوث ہیں. ابھی میں نام لوں تو آپ کے وہ کیا کہتے ہیں. اچھا, آپ کے والد صاحب اسپیکر رہے, یو ڈو انڈرسٹینڈ دا رولز آف بزنس, I hope so. رولز آف دا ہاؤس. سو از اٹ پاسبل کہ ابھی ان نے جو حال ہی میں لیجسلیشن کی ہے اس کے تئیں اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اتنا امپاور ہو جائیں کہ وہ کہیں اور ڈکلیئر نوٹیفائی کر دیں کہ یہ ہاؤس کمپلیٹ ہے, جیسا ہے اسی صورت میں ہاؤس کمپلیٹ ہے, اور اس صورت میں پھر ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے؟ نہیں ہو سکتی. Not possible? Not possible. It's never happened before. نہیں, But it's not possible. Not سر possible. نئی جو ترمیم آئی ہے ان کی الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ کے اندر, اس کے اندر اسپیکر کہہ سکتا ہے کہ یہ ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کرتی ہے, ان لوگوں کا رائٹ ہی نہیں ہے ادھر جانے کا. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, وہ ختم ہو جائے گا, کورٹس میں ختم ہو جاتا ہے, وہ ہے ہی نہیں. اسپیکر کے پاس یہ رائٹ وہ نہیں ہے. قاسم سوری والی ججمنٹ کی طرح اڑا دیا جائے گا آپ کے, اڑا دیں گے. سو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے نا. قاسم سوری کی تو ججمنٹ ٹھیک تھی, وہ تو ان کو اڑا دیا گیا تھا رات کو. غیر آئینی قرار دیا گیا تھا سر. ہمارے لیے وینز لے آئے تھے, تو ابھی پرزنر وینز ہمارے لیے لے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہاں سے آئے تھے وہ, تو وہ تو واضح ہے چیز. پر اس وقت سو آپ خود بتا رہے ہیں there is no other way out, تو پھر آپ لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے سر کہ یہ پھر بھی ایکسٹینشن دیں گے؟ کوشش کریں گے, یہ کوشش کس طرح کریں گے؟ وہ بچھو اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے کہ وہ ڈنگ مارے مجھے گا. کوئی طریقہ بتا دینا کہاں سے ڈنگ مارے گا سر, کوئی جگہ بھی تو ہونی چاہیے ڈنگ مارنے کی. یہ خام خیالی سے یہ کوشش کریں گے, یہ لوگوں کو ڈکلیئر کرنے کی کوشش کریں گے کہ ادھر کریں ادھر کریں گے, پر چلے گا نہیں. 41 کی آپ بات کریں نا, یہ کوشش کریں گے کہ جی یہ 3 ادھر سے توڑیں, 2 ادھر سے توڑیں, ان کا ایفیڈیوٹ فیک کر دیں, اس طرح یہ کر سکتے ہیں. And so the other day I met you as well. You are also of course naturally آپ کے higher seniority میں colleagues میں چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی ہیں. عطا طارڑ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ غلط بیانی کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب, نہیں کانٹیکٹ کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ نے, لیٹ الون ہائر اپس نے. وہ کہتے ہیں ہم نے کانٹیکٹ کیا بحیثیت حکومت, اپنا بھاؤ بڑھا رہے ہیں ایسی باتیں کر کے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کانٹیکٹ کیا تھا. عطا طارڑ صاحب ابھی گھر میں کوئی بچے ہوتے ہیں نا, ان کو بعد میں خبر آتی ہے. مگر آپ تصدیق کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے بیان کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ آپ لوگوں کو I don't وہ کیا کہتے ہیں ڈینائی اور ایکسیپٹ. Which one, عطا طارڑ اور گنڈا پور? Whose statement do you neither reject nor accept? طارڑ کی تو میں آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر رہا ہوں. He doesn't know what he's talking about. But گنڈا پور صاحب knows what he's talking about. He knows what he's talking about. So وہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہوں. جو کہہ رہے ہیں تو معاملات چل نکلے سر, کہیں نہ کہیں گنجائش ہے؟ کوئی نہیں, کوئی گنجائش نہیں ہے ابھی بات چیت کی. تو ہمارے سامنے کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی. اور آپ سیاست تو نہیں کریں گے نواز شریف صاحب کے باہر جانے پر علاج کے لیے؟ ہماری کیا سیاست ہے, وہ پلیٹلیٹس ان کے پھر گر گئے ہیں کیا؟ پہلے تو کابینہ میں آئے تھے کہ جی پلیٹلیٹس گر گئے, ادھر جا کے بالکل A1 ہو گئے تھے. وہ فیک ہوئے تھے نا, رپورٹس فیک ہوئی تھیں. اینڈ سر لاسٹ کوسچن, انٹرنلی جو KGB کے ایجنٹس نے فیک کیا تھا, ابھی میں نام بھی نہیں لے, ہم لوگ وہ پہلے زمانے میں ہوتا سر آپ ہی نے بھیجا تھا. سو آئی مین ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ آپ لوگوں کی نااہلی ہے, آپ کس کی بھی را کہیں KGB کہیں, آپ نے جو کہنا ہے کہہ لیں. اٹ واز یو, دا بک اسٹاپس ایٹ یو. وہ KGB ایجنٹس نے اگر آپ لوگوں کو کوئی کھبا دکھا کے سرجی مار گئے, وہ آپ لوگوں کی غلطی ہے. جو مرضی نالائکی کہتے ہیں, نہیں جو مرضی کہتے ہیں, پر رپورٹ جو ہے وہ فیک ہو کے آئی تھی, KGB نے فیک کی تھی. ابھی میں نام دوں تو پھر مجھے بتائیے گا سر, یہ اندر سے تقسیم در تقسیم کا جو سلسلہ ہے, آپ کا بیشتر گروپس بنے ہوئے ہیں, یو نو, اینڈ اس کے این بیچ میں آپ سینئر لوگوں کو بھی ڈی نوٹیفائی کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب, عاطف خان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے, اندر سے کرپشن کے الزامات بھی ہیں. علیمہ خان گروپ, بشرا بی بی گروپ, گنڈا پور چیف منسٹر کا اپنا گروپ بھی ہے سر, آپ کے عاطف خان شرام طرح کئی وغیرہ کا اپنا گروپ ہے, جھگڑا کا اپنا گروپ ہے. یہ کب سلسلہ رکے گا؟ نو گروپس, only one group, عمران خان گروپ. عمران خان, that's it. دیکھیے پارٹیز میں آپ کے ڈفرینس آف اوپینین ضرور ہوتا ہے. آپ کا ایک گھر میں, آپ کا ایک میڈیا چینل میں مختلف لوگ ایک ٹیبل پہ, آپ کی جو میڈیا کانفرنس ہوتی ہوگی, میٹنگز, آپ کا اپنا ویو پوائنٹ, آپ کے کولیگز کا دوسرا ویو پوائنٹ, پیشن کے ساتھ آدمی بولتا ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی
تقسیم ہے یا آپ اس میں ہیں. نہیں, ویو پوائنٹ ہوتا ہے, لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ پھر وہ وے کرتا ہے کہ کس چیز میں, کس کی بات میں زیادہ دلیل ہے اور اس کے اوپر وہ ایکٹ کرتا ہے. اسی طرح سیاسی پارٹی ہوتی ہے اسی چیز کے اوپر ہے. ہم لوگ پیشن کے ساتھ بات کرتے ہیں, ہم لوگ کوئی فوجی ریجمنٹ تھوڑی ہے. آپ کے لیے یہ باعث فکر نہیں ہے بالکل یہ نہیں سلسلہ؟ بالکل نہیں. سب سکون میں. لاسٹلی عمران خان کب باہر آتے دکھ رہے ہیں عمر ایوب صاحب؟ عمران خان صاحب کو گزشتہ چند ہفتے پہلے آ جانا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, سب کے سب فکٹیشنز اور پولیٹیکل. سال اور نہیں دکھ رہا باہر آتے ہوئے, اور یہ حکومت بھی اپنی ٹینیور پوری کرتی دکھائی دے رہی ہے. آپ کو ایونٹس مہر بخاری صاحبہ اتنی تیزی سے جائیں گے, یہ کیٹلسٹک ایونٹس آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت دم توڑ جائے گی. اور اس پہ سب سے بڑی چیز وہ بل کلنٹن اور بش کا الیکشن تھا. اس نے کہا تھا اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ, اٹس دی اکانومی. اس وقت معیشت جو ہے وہ تباہ برباد ہو چکی ہے. So how long do you see this government? میرا خیال ہے چند مہینے ہی ہے. چند مہینے؟ چند مہینے میں یہ ختم ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی خود بخود. اینڈ دین پھر کیا آئے گا سر؟ آپ کا فریش الیکشن جائے گا. ناگزیر ہیں؟ ناگزیر ہے. اس کی وجہ ناگزیر اس لیے ہے کیونکہ اس وقت آپ کے دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ گیٹ یور ہاؤس ان آرڈر, اپنے گھر کو ٹھیک کرو. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ڈیپ اسٹرکچرل ریفارمز کرو. وہ ایک طاقتور لیڈر کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں, لوگ ان کی مانتے نہیں ہیں. بلوچستان میں جو حالات ہیں, آپ کی کے پی بارڈر ایریاز پہ حالات ہیں, وہاں پہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے بلوچستان میں, ادھر جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو بلاک کرنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور سر یہ فرمائی دیجیے گا کہ سپریم کورٹ تفصیلی فیصلہ کب دیتے آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ جب تک وہ فیصلہ نہیں آتا, پھر یہ ریویو میں جانا چاہ رہے ہیں, تب تک کلیئرٹی نہیں آتی. اب یہ مان اس کا میں نہیں کہہ سکتا یہ, پر میں پھر ریپیٹ کروں گا. آپ کو لگ رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ کام مکمل کر کے جائیں گے؟ یہ مجھے نہیں ہے, پر ان کا ریپلیسمنٹ امیجیٹلی نیم کر دینا چاہیے. تقریباً 89 ڈیز پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر دیا تھا, ٹھیک ہے, بٹ سر اسٹل دی پروگیٹیو, ابھی بھی 1 ماہ 25 دن باقی ہیں. پر کر دینا چاہیے کیونکہ آپ کا ایک کلاک از ٹیکنگ اور ان کو کر دینا چاہیے. میں پھر ایک چیز ریپیٹ کروں گا. کیا ہو جائے گا اگر سر 2 ہفتے پہلے کر دیں تو؟ اس میں کوئی آئینی تقاضا تو نہیں ہے کوئی؟ پر پروپرائٹری ڈیمانڈز کے وہ کر لیں. آئینی جو ایک چیز ہوتی ہے, ایک آئینی تقاضا ہوتا ہے, ایک پروپرائٹری بھی ہوتی ہے, ایک کنونشن ہوتا ہے, پہلے کر دیں. میں پھر ایک چیز آخر میں پھر ریپیٹ کروں گا مہر بخاری صاحبہ, کہ جو پاکستان کے لیے زیر قاتل ہے وہ انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہے. بلوچستان آپ کا اس وقت کی ہے, آگ لگی ہوئی ہے. جتنے ہمارے انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں, خدا را ان کو سامنے لائیں, ان کو بتا دیں کہاں پہ ہیں. یہ چیز ہماری کینسر کی طرح پھیل رہی ہے اور اس کے نتائج بہت برے ہیں. لوگ الینیٹ ہو کے رہ گئے ہیں ملک میں. بہت بہت شکریہ. قائد حزب اختلاف عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو IMF ایگزیکٹو بورڈ تک رسائی حاصل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے, ایسے وقت میں بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے ملکی معیشت میں بہتری کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستان کی ریٹنگ میں 1 درجہ بہتری کرتے ہوئے CAA3 سے CAA2 کر دی ہے. موڈیز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی لیکویڈٹی صورتحال میں معمولی بہتری زر مبادلہ ذخائر جون 2023 کے مقابلے میں دگنا ہونے اور ڈیفالٹ رسک میں کمی ریٹنگ بہتر ہونے کا سبب ہے, جبکہ پاکستانی معیشت کا منظرنامہ بھی مثبت ہے. رپورٹ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ غیر ملکی ادائیگیوں کے لیے پاکستان کی صلاحیتیں بہتر ہو رہی ہیں اور IMF سے حالیہ قرض پروگرام ریٹنگ بہتر کرانے کا سبب ہے, جبکہ IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں بھی پاکستان کے لیے منظوری کا امکان ہے. یہ ڈیولپمنٹ اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ ابھی تک پاکستان کو $4 ارب کی کمٹمنٹس میں سے فقط $1.2 ارب کی UAE سے کمٹمنٹ حاصل ہوئی ہے. موڈیز ریٹنگ ایک خوش آئند خبر ہے, لیکن ابھی تک سعودی عرب, چین اور عرب امارات کی جانب سے رول اوورز کا نہ کیا جانا مزید تاخیر کا باعث بن سکتا ہے. حالات نازک ضرور ہیں اور وقت بھی تیزی سے گزر رہا ہے, اور جیسے جیسے وقت زیادہ گزرے گا مارکیٹ رسپونڈ کرے گی, اور وہ بھی منفی انداز میں. اور اس تمام کے درمیان IMF کی اخراجات میں کمی لانے کی شرط کو پورا کرتے ہوئے 82 ریاستی ملکیتی اداروں کو 40 اداروں میں ضم اور تعلیل کرنے کے لیے سفارشات کی منظوری دے دی گئی ہے تاکہ اخراجات اور ایکسپینڈیچرز میں کمی کی جا سکے. ساتھ ہی منصوبوں میں شفافیت لانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے $2 ارب سے زائد ترقیاتی منصوبوں کا تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کروانے کا بھی حکم دے دیا ہے. یہی نہیں, کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستان IT اور ٹیلی کام سیکٹر کا سب سے بڑا ایونٹ بھی ہو رہا ہے, جس میں گوگل, ٹک ٹاک, مائکروسافٹ, PTCL, ایزی پیسہ سمیت دنیا بھر کی 750 کمپنیاں حصہ لے رہی ہیں. اور صرف
یہ ایک ایونٹ پاکستان میں $550 ملین تک سرمایہ کاری لانے کی راہ ہموار کر سکتا ہے، لیکن جس وقت یہ ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان ان کمپنیوں کو سرمایہ کاری کے لیے دعوت دے رہی ہے، انویسٹمنٹ کے لیے کنونس کر رہی ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ نہ صرف سلو چل رہا ہے بلکہ VPN کے استعمال کے بغیر بہت سی سروسز کام نہیں کر سکتی۔ That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ۔